Assalamu alaikum ji, a very warm welcome to ITU FM 90.4. This is an amazing super show जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जहीर एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर कि सर आपके साथ ये पहली हमारी लाइव मीटिंग होगी। तो सबसे पहले इसके बगैर कि मैं आपको इंट्रोडक्शन करूं, आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे लिए भी बड़ी ऑनर है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में लाइव आ रहा हूँ। सर, डॉक्टर खालिद जहीर का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूँ। ये पाकिस्तान भर क्या दुनिया भर में जाने जाते हैं अपने रिलीजियस मुकालमों के हवाले से और लोगों को मुख्तलिफ हवालों से एजुकेट कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू रिलीजन एंड पर्टिकुलरली इस्लाम, और साथ साथ रिलीजियस हार्मनी एंड एजुकेशन पे इनका बेशुमार काम है। ही इज अ पीएचडी डॉक्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, और इसके अलावा ये शोहरा आफाक डॉक्टर इसरार अहमद, मौलाना अमीन एहसन, जावेद अहमद गामदी और इन जैसे मुख्तलिफ असातिज़ा कराम से फॉर्मली एजुकेशन भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा खालिद जहीर साहब की बड़ी एक एक मुस्तरद नजर है और ये लोगों को बड़े आसान तरीके से दीन सीखने में हेल्प करते हैं। और अगर मैं खुद के थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस को रिकॉल करूं तो एक जुमा की नमाज मैंने इनके पीछे पढ़ी हुई है जिसमें बड़े खूबसूरत अंदाज से इन्होंने जुमा में जो खुतबा पढ़ते हैं उन्होंने खुतबा पढ़ा और फिर बड़े आसान अल्फाज में उस खुतबे की हर लाइन को लोगों को समझाने की कोशिश की। तो जिसे अगर बड़ी आसानी से कहा जाए कि दीन को आसान बनाकर सिखाने में डॉक्टर खालिद जहीर साहब की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आज का ये जो शो है इसमें भी हम यही कोशिश करेंगे कि उनके इल्म से, उनके मुताले से और उनकी ऑब्जर्वेशन से और जो बेशुमार मुकालमे उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर किए उनके उस इल्म से हम फायदा उठाने की कोशिश करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो जनाब है रिलीजियस टॉलरेंस। तो डॉक्टर साहब, आपके बारे में अगर थोड़ा सा मैं जानना चाहूं तो रिलीजियस टॉलरेंस हम थोड़ा सा अगर ये समझे कि ये एक्चुअली है क्या। देखिए, ये असल में उस हकीकत के एतराफ का नाम है कि जो हम सब जानते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत मानने के लिए तैयार नहीं। वो हकीकत ये है कि मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ, कोई क्रिश्चियन पैदा हुआ है, कोई हिंदू पैदा हुआ है, मुसलमानों में कोई शिया पैदा हुआ है, कोई सुन्नी पैदा हुआ है। अब जाहिर है कि जब हम अपने अपने खानदानों में, माहौल में पलते बढ़ते हैं तो हम अपने रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग नैरेटिव से मुतासिर होते हैं और उसको हम सही समझते हैं, ये हमारा हक है। लेकिन ये नहीं जानते कि दूसरे लोग जो कहीं और पैदा हुए हैं, जहां बाय द वे हम भी पैदा हो सकते थे, वो अपने नुक्ता नजर को हमारी ही तरह सही समझते हैं और उस पर वो जज्बाती हैं और उसको वो फॉलो करते हैं। तो इस अल्लाह की बनाई हुई दुनिया की इस रियलिटी हकीकत को जब आप जानते हैं तो उसके बाद एक ही रवैया हो सकता है शायद, और वो है कि आप टॉलरेंट हो। न सिर्फ ये कि टॉलरेंट हो बल्कि आप एहतराम करें दूसरे शख्स के नुक्ता नजर का। हमारा इख्तलाफ हो सकता है, हमारा इख्तलाफ होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा नुक्ता नजर मेरे हालात और पस मंजर की वजह से है और दूसरे का नुक्ता नजर उसके हालात और पस मंजर की वजह से है। इस वजह से मुझे कोई हक हासिल ही नहीं है कि मैं उसको उसके नुक्ता नजर के मानने की वजह से ब्लेम करूं। तो एक ही रवैया सही है कि हम एक दूसरे के नुक्ताए नजर को समझने की कोशिश करें। हम इस पहलू से उसका एहतराम करें कि आपका राइट है कि आप जो मानते हैं उसको माने, मुझे भी ये राइट दे कि मैं जिसको मानता हूं मैं उसको मानूं, और हम अपने मजहबी ख्यालात की, मजहबी नजरियात की वजह से झगड़े नहीं। बस एक आखिरी बात, लेकिन चूंकि मजहब सच्चाई को जानने का नाम है, इस वजह से हम, निहायत अहम है ये बात, एक दूसरे से अच्छे अंदाज में, पोलाइटली, जिसको कहते हैं ना इल्मी अंदाज में, एकेडमिकली गुफ्तगू करते रहें कि भाई आप जो मानते हैं उसको क्यों मानते हैं, उसके क्या दलाइल हैं, और मुझसे सुन लें, हमसे सुन लें कि हम जो मानते हैं उसको क्यों मानते हैं, उसके क्या दलाइल। मैं इसको टॉलरेंस समझता हूं और मैं ये समझता हूं कि ये अच्छी चीज नहीं है।
نہایت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بہت خطرناک اور مہلک. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو گفتگو سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اگر ریلیجس ٹالرنس کی بات کریں تو یہ دو لیول پر ڈسکس ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی ریلیجن کے اندر مختلف جو سیکٹس موجود ہیں یا جو مسالک موجود ہیں، ایک تو وہاں ٹالرنس کی ضرورت ہے، اور ایک پھر ایک ریلیجن سے دوسرے ریلیجن کے درمیان میں جو کنورسیشن ہے وہاں ٹالرنس کی ضرورت ہے. تو آپ کے نظریے میں اگر ہم اس ٹاپک کو آگے لے کر بڑھیں تو پہلے کس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹالرنس ود ان دا ریلیجن اور ٹالرنس بٹوین 2 or 3 or more religions؟ شاید یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں ہیں. ظاہر ہے کہ اگر میں پاکستان میں ہوں جہاں نان مسلمز ایک بہت ٹائنی مائنورٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ ان کا احترام نہایت ضروری ہے. شاید زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ بہت کم ہے تعداد میں مسلمانوں کے مقابلے میں، تاہم ان سے عام طور پر واسطہ کم پڑتا ہے. تو جب میں پاکستان میں ہوں گا تو میں تو پھر مسلمانوں کے اندر کی ہارمنی اور ٹالرنس کی بات کروں گا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ میں انڈیا میں ہوں، میں ملیشیا میں ہوں، یا کہیں یورپ امریکہ میں ہوں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ میرے آس پاس ہوں گے، تو وہی اپروچ میں وہاں اڈاپٹ کروں گا. سے اٹ آل ڈیپینڈس کہ میری سچویشن کیا ہے. تو جیسے اب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، آپ کو سننے والا جو ہے وہ ایک پاکستانی بھی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور کنٹری سے، کسی اور ایریا سے بھی ہمیں دیکھ سن رہا ہو. تو اگر کہا جائے بفور گیٹنگ انٹو ڈیٹیلز کہ ہم قرآن و حدیث یا دوسرے مذاہب کی ٹیچنگز پریچنگز پہ بات کریں، اگر کچھ ایک کوئی گائیڈ لائن دینا چاہیں ٹالرنس کے حوالے سے، تو وہ آپ کی نظر سے کیا ہوگی؟ وہ گائیڈ لائن میں سمجھتا ہوں کہ بہترین دی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے. ان کا یہ فرمان ہے کہ میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں اس کے غلط ہونے کے امکان کو مانتے ہوئے، اور دوسرے کی بات غلط سمجھتا ہوں اس کے صحیح ہونے کے امکان کو مانتے ہوئے. یعنی میں ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں، مجھے اس پر اطمینان ہے، لیکن بہرحال میں ایک انسان ہوں، اس وجہ سے مجھے اپنی بات ماننی اور سمجھنی ہے، اور دوسرے کو یہ الاؤنس دینا ہے کہ وہ کیونکہ ایک دوسرے نقطۂ نظر سے تعلق رکھتا ہے، اسی کو سچ سمجھ رہا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کو فالو کرے، مگر مجھ سے بات چیت کرتا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ طریقہ ہم اختیار کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بالکل پرابلم ٹھیک. کب ہوتی ہے؟ پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفرادی سطح پر، ایک فرد کی سطح پر دو لیولز پر ہوتی ہے. ایک، جب لوگ اپنے اندر یہ چیز جذباتی طور پر ٹھونس دیتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں وہ غلط ہیں، ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں، ہمیں اپنے حق کو ان کو واضح کرنا چاہیے اور ان کی باطل ہونے کو نمایاں کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا مشن ہے، تو تب گڑبڑ ہوتی ہے. دوسری جو گڑبڑ ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ بدزنی کرتے ہیں، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے کہ اس کو معلوم تو ہے کہ میری بات صحیح ہے، مگر وہ ضد کر رہا ہے، وہ متعصب ہے، اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں، شاید یہ بات بالکل غلط ہے، یہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے. میں بھی پہلے ہی سوچ رکھتا تھا. آپ یقین جانیے کہ میں 1990 میں گیا ہوں برطانیہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. تو جب میں جا رہا تھا تو میری یہی سوچ تھی، لیکن وہاں مجھے اتنے اچھے کرسچن سے موقع ملا بات چیت کرنے کا، بڑے سنسیئر لوگ تھے، اور میں نے واقعی یہ محسوس کیا، بھائی دل میں تو کوئی نہیں جھانک سکتا کسی کے، کہ بالکل جتنے ایک جذبات میرے اندر میرے دین مذہب کے لیے ہیں، بالکل ویسے ہی ان کے اندر بھی جذبات ہیں، اور وہ بھی اس کو اسی طرح سے چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں اگر دور ہو جائیں، ایک کہ میں نے اپنی بات کسی پر ٹھونسنی نہیں ہے، مسلط نہیں کرنی ہے، اور دوسرا دوسرے کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرنی کہ وہ جانتا ہے کہ میری بات صحیح ہے مگر اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں.
بالکل ٹھیک ہے. ہمارے کو ساتھ ہوا کرتے تھے اور بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ اگر کبھی لگے کہ تم مکالمہ جیتتے ہوئے ایک انسان کو ہار دو گے تو مکالمہ ہارنا بہتر ہے کسی انسان کو ہارنے سے. ڈاکٹر صاحب یہ جو واہ. مذہبی رواداری کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو سٹوری ٹیلنگ یا کہانی یا واقعوں سے اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور ہماری جو یادداشت ہے اس میں بڑے خصوصی طور پر یہ چیز رقم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم یہی ریلیجس ٹالرنس اور مذہبی رواداری کی بات کریں تو اگر ہم اپنے دین یا اپنے ہسٹری کی جانب دیکھتے ہیں تو ایسے کون سے واقع ہیں جس سے ہمیں بڑی اسٹرانگ ریفرنس اور گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ ہمیں اس ٹالرنس کو زیادہ سے زیادہ امپروو کرنا ہے, یا ہمیں ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اس وقت میں اس واقعے میں کچھ یوں آتا تو ہمیں اس طریقے سے گائیڈ لائن کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں, اب شاید آپ نے اچھا سوال کیا, لیکن اس سوال کے جواب دینے میں مجھے کچھ وضاحت کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتا معلوم ہے کیا ہے, میں ایک واقعہ سنا دوں گا جی. تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ واقعہ ہے پر یہ بھی تو ہے, تو اس لیے وہ جو یہ بھی تو ہے اس کی پہلے میں وضاحت کر دوں. یہ جو ہمارے ہاں لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں سے سختی کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں بعض آیات ملیں گی جس میں سختی کا ذکر ہے, اور آپ کو سیرت کے واقعات میں بعض ایسے واقعات ملیں گے جس میں سختی کا ذکر ہے. تو پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ وہ کیوں ہے, تو پھر میری بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. دیکھیے, یہ بہت سے مسلمان, بلکہ اگر میں جسارت کروں تو اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے, اپریشیٹ کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ رسول بھی تھے, اور اللہ کے آخری نبی ہی نہیں تھے بلکہ آخری رسول بھی تھے. فرق کیا ہے؟ نبی تو ہر اس اللہ کے بندے کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے چنا اس مقصد کے لیے کہ اسے اپنی وحی سے نوازے کہ وہ دنیا والوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرے. نبیوں میں سے بعض لوگوں کو رسول بنایا گیا, رسول کا منصب دیا گیا, اور اس منصب کا یہ تقاضا تھا کہ وہ جس قوم کے سامنے اپنا پیغام پیش کریں اس قوم پر حجت تمام کر دیں, یعنی بات اتنی واضح کر دیں کہ پھر کسی کے پاس انکار کی سرے سے کوئی گنجائش نہ رہے. جب یہ ہو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس قوم پر کہ جو حق کو واضح طریقے سے جان لینے کے بعد انکار پر اصرار کرتی تھی, اس قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا. جس نے بھی قرآن پڑھا ہے, اور الحمدللہ ہم سب نے قرآن پڑھا ہے سمجھ کے کچھ نہ کچھ, تو اس میں قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم شعیب علیہ السلام, ان سب کا ذکر ہے عذاب کے بیان کے ساتھ, اور سب سے تفصیل کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں, اور جیسے پچھلی قوموں کے رسولوں کے انکار کرنے والوں پر عذاب آیا, اس قوم پر بھی عذاب آ جائے گا. اور وہ آیا, لیکن کسی طوفان, کسی زلزلے, بجلی کی کڑک کے ذریعے سے نہیں, بلکہ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے آیا. یہ سب قرآن میں لکھا ہوا, میں بھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. چنانچہ قرآن مجید کے نزول کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری دور میں یہ واقعات ہوئے اور یہ آیات آئیں. ان کا تعلق عذاب سے ہے, اور اب ان کا تعلق ہم سے نہیں, اس لیے کہ نہ کسی نبی رسول کو آنا ہے, نہ کبھی کسی قوم پر حجت تمام ہونی ہے, اور نہ کسی قوم پر اس وجہ سے وہ عذاب آنا ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے رسولوں کی قوموں کے ضمن میں بیان کیا. تو یہ تو جناب میں نے اس مسئلے کو پہلے بیان کر دیا کہ کہیں اگر سخت باتیں ہیں تو وہ کیوں ہیں, اور یہ واضح کر دیا کہ وہ اس زمانے کے لیے تھی, اب وہ زمانہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا. جی. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بلکہ دور نبوت کا اکثر حصہ وہ تھا جس میں نرمی تھی, جس میں درگزر تھا, جس میں وہ بات تھی کہ جو قرآن نے کہا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. تو آپ نے واقعہ پوچھا, ایک موقع پر ایک انصاری صحابی
اور ایک یہودی کے درمیان کوئی تجارت کے معاملے میں کوئی بحث ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، تو یہودی نے کہا کہ میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل کیا. تو انصاری صحابی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تم کیا بدتمیز آدمی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تم موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا رہے ہو کہ رب کی قسم کھا رہے ہو. تو وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد کرتا تھا کہ اس نے کہا کہ آؤ تمہارے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ لے کے گیا اور حضور بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو جب قیامت برپا ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں. پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو انسان دوبارہ اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، اور میں جب اٹھوں گا تو گمان کروں گا کہ میں سب سے پہلا انسان ہوں کہ جو دوبارہ اٹھا ہوں. تو میں کیا دیکھوں گا؟ میرے پاس، میرے سامنے موسیٰ پہلے سے موجود ہوں گے. مجھے نہیں معلوم ہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اس سور پھونکے جانے کی وجہ سے سوئے ہی نہیں یا ان کو اللہ نے پہلے اٹھا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اس بات کو ایمفسائز نہیں کیا کہ ہم دوسروں کو کمتر کہیں گے، بلکہ ان کی عزت کی، ان کی بڑائی کی. ایک اور واقعہ سنیں آپ. ایک صاحب نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکہ یا خیر البریہ، سلامتی ہو آپ پر اے تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ. تو آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا اور فرمایا ذاکا ابراہیم خلیل اللہ، وہ تو ابراہیم اللہ کے دوست تھے. اسی طرح سے یہ واقعہ تو ہم جانتے ہیں کہ نجران کے مسیحی آئے، نصرانی، تو ان کو عبادت کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے، اور ان کو وہاں عبادت کرنے کی اجازت دی. قرآن مجید میں باقاعدہ اس بات کا ذکر ہے کہ اگر اللہ جہاد کے ذریعے سے بعض لوگوں کو دور نہ کر دیتا، لفظ دفع اللہ، اللہ دفع نہ کر دیتا، تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ عبادت گاہیں وہ مسمار کر دیتے. اور جب عبادت گاہوں کا ذکر کیا تو صرف مسجدوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کا بھی ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کثرت کے ساتھ. سو ٹالرنس تو اصل میں ہمارے دین کا پیغام ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. جب ہم برداشت کی بات کرتے ہیں، رواداری کی بات کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں مور پریسائزلی گائیڈ کیا کیا گیا ہے کہ اگر ایک ریلیجن کا شخص کسی دوسرے ریلیجن کے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، اگر انٹریکٹ کر رہا ہے، پہلی انٹریکشن دیکھیں گریٹنگ ہوتی ہے. وہ گریٹنگ کیا ہونی چاہیے، رویہ کیا رکھنا چاہیے، پھر گفت و شنید میں کیا ہونا چاہیے، پھر کھانے پینے میں، رہن سہن میں. تو گائیڈ لائن ہماری کیا ہے، ہاؤ ٹو انٹریکٹ اینڈ ہاؤ ٹو ٹالریٹ ایچ ادر؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی تو جب ہم گریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی میں تمہارے لیے سراپا سلامتی ہوں، میرے سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، نہ تمہاری جان کو، نہ تمہارے مال کو، نہ تمہاری آبرو کو. میری زبان بھی تمہارے لیے عزت اور احترام کے علاوہ کوئی اور چیز پیش نہیں کرے گی. ہم جی اللہ کے اس پیغام کی مخالفت کریں گے کہ کریں تو سلام اور بات کریں اس سے الٹ. اس میں بھی یار شاید ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ غیر مسلموں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اللہ معاف کرے بھائی، سلام نہیں کریں گے تو بالکل. اور کیا میرے کریں گے؟ ذہن میں پہلا سوال ہی یہ آ رہا تھا کہ جیسے ظاہری بات ہے کم علمی کی وجہ سے ہم بہت ساری خطا کرتے ہیں. اگر ایک کرسچن سے، ایک ہندو سے انٹریکٹ کر رہا ہوں تو میں نے اس کو کہنا کیا ہے، السلام گریٹنگ کیا علیکم. ہوگی؟ اے دس میرے از فار ایوری ون. ایوری ون، یعنی یہ ہمارے ہاں جو غلط فہمی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چلے نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ گڈ مارننگ کہیں گے.
بھائی یہ ہمارے گریٹنگز کا طریقہ ہے. یہ ہمارے یہاں جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے شروع میں، کہ وہ ایک دور آیا جس میں اللہ کا عذاب نازل ہونے لگا. دیکھیں جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، آیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور وہ لوگ کے جو کفار ہوتے تھے، جانتے بوجھتے وہ انکار کرنے والے ہوتے تھے، ان کو الگ الگ کر دیا جاتا تھا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگوں نے اس زمانے کی آیات اور اس زمانے کے واقعات کو ایسے پیش کیا کہ گویا کہ یہ ہمارے لیے ایک ہمیشہ کی تعلیمات ہیں. ایک موقع پر ایک کسی یہودن نے آ کے سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام فرمایا، وعلیکم وعلیکم فرمایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کے گھر میں حجرہ مبارک میں آپ تھے، وہ کچھ اپسٹ ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو سلام کے اس میں پیچھے بہانے بد دعا کہی ہے. یعنی آپ السلام نہ کہیں سام کہیں تو وہ ایک بد دعا ہے، وہ ایک بد دعائیہ کلمہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو جواب دے دیا. بھائی اگر اس نے مجھے اچھی بات کہی ہے تو اچھی بات لوٹا دی، مجھے بری بات کہی ہے بری بات لوٹ گئی. تو ہمارے ہاں ہر انسان کے لیے یہی پیغام ہے کہ تم پر سلامتی ہو، میں تمہارے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آیا. سو پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں پہلے بتا چکا کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ. حکمت کا جی. مطلب ہے وزڈم، سمجھداری کے ساتھ. تیسری بات قرآن مجید نے یہ بتائی ہے کہ تم جب کسی سے بات کرو، اہل کتاب سے مثال کے طور پر، تو ان سے کہو تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف، اس پیغام کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اس لیے کہ اگر آپ اختلافات سے شروع کریں گے تو بات پہلے ہی قدم پر رک جائے گی. تو آپ اتفاق سے شروع کریں کہ بھائی آپ کا خدا، ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اب یہ ایک اور بحث ہے جس کو میں بھی چھیڑنا نہیں چاہتے. ہمارے یہاں کہتے نہیں ہمیں ہمارا رب تو اللہ ہے، تو ہم نے نہ گاڈ کہنا ہے، نہ خدا کہنا ہے، نہ کچھ اور کہنا ہے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ دیکھو وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ہمارا معبود ایک ہی معبود ہے. جب ہمارا معبود بالکل. ایک ہے، ہمارے جد امجد آدم و حوا علیہ السلام ایک ہیں، تو ہم ایک ہی خاندان ہیں بھائی. اب یہ مذہب کا ایک اختلاف ہے، اس کو بھی آرام سے ڈسکس کرتے ہیں. تیسری بات یہ فرمائی، مسلمانوں کو ہدایت دی کہ دیکھو تم ان خداؤں کو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، تم گالی مت دو. مبادہ کہیں پلٹ کر وہ اللہ کو بغیر جانے گالی دینا شروع کر دیں. اور پھر آگے کیا فرمایا، اسی طرح سے ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے. یعنی وہ اپنے اپنے مذہب کو مانتے ہیں، اس لیے اگر تم نے ان کی عزت نفس پر حملہ کیا، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہہ کے، تو یہ ظاہر ہے وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں سوائے جھگڑے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے لوگوں کو ان کی تعریف کی ہے. تو ہم ان کی اچھی باتوں کے، اچھے لوگوں کی ان کی تعریف بھی کریں گے، اور یوں ایک آپس میں خیر سگالی ہوگی. سو مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں، ان کا احترام کریں. یہ تو نیچرل بات ہے. سوال اصل میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں ہمیں ان سے اچھی طرح نہیں پیش آنا چاہیے، ہمیں ان سے سختی کرنی چاہیے، ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو ایک ایک کر کے دور کرنی چاہیے. اس لیے کہ اصل میں یا وہ کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیتے ہیں یا وہ کوئی حدیث پیش کر دیتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہیں لیکن اپنے موقع، اپنے کانٹیکسٹ میں. سو کانٹیکسٹ واضح ہو جائے گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت کا ہم سے صرف
دوسروں کے بارے میں جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں خیر سگالی کا جذبہ رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں تو ٹالرنس شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جب ہم انٹریکشن کرتے ہیں، جیسے ہم نے گریٹنگ سے آغاز کیا۔ اب جب ہم کسی سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر اگلے مرحلے آ جاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھانے پینے میں، خوشی غمی میں بیٹھتے ہیں۔ مکالمہ تو تب شروع ہوگا جب ہم انٹریکشن کرتے ہیں، تو ہم نے پہلی چیز تو ڈیفائن کر دی کہ سلام ہم ہر کسی کو کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، تعلق رکھتا ہو۔ تو میرا خیال ہے بڑی اچھی کریکشن ہو گئی ان تمام سامع کے، کہ جو کہ شاید اس چیز سے اویئر نہیں تھے کہ کیا ہم غیر مسلموں کو بھی سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز بھی ہے جس کو سوشل میڈیا پر ہم اکثر ڈیبیٹ میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایک سوال یہ جنریٹ ہو جاتا ہے، کیا ہم ریسٹ ان پیس کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ یہاں بھی تھوڑی سی ہماری تصحیح فرما دیجیے کہ ہمیں ایکچولی میں کیا کہنا چاہیے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ تو آپ نے بڑے ہلکے الفاظ بولے، ریسٹ ان پیس اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کرے۔ اگر اس کو اے خدایا تیرے دین کی سچائی ابھی پوری طرح سے واضح نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے تیرے دین کو نہیں مانا، تو اس کی اس کوتاہی کو معاف کر دے۔ اور اے خدایا اگر میری وجہ سے، ہم مسلمانوں کی وجہ سے اسے تیرا دین سمجھ میں نہیں آیا، ہم کو بھی معاف کر دے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، لوگ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں ایک عجیب بات شاہد صاحب یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا نفرت، یہ بہت آسانی سے پھیلتی ہے۔ بالکل نفرت ایسے بھرا پیغام آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ شاید کچھ انفارچونیٹ بات ہے ہمارے ہاں، ہماری اپ برنگنگ میں۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھیں گے، قیامت کے روز جب سب معاملات دنیا کے ختم ہو چکے ہوں گے، کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یہ مجھے بتاؤ، یہ تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو اور تمہاری ماں بھی ایک الہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے خدایا میری کیا مجال کہ میں یہ کام کرتا، میں نے تو ان کو جو تو نے مجھے بتایا تھا وہی پیغام دیا کہ تو ہی واحد الہ ہے۔ تو جب میں دنیا سے رخصت ہو گیا، مجھے وفات ہو گئی، تو پھر تو ان پر نگران تھا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اب تو اگر ان کو عذاب دے تو ہی ان کا مالک ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو تو معاف کرنے والا ہے۔ سو آپ یہ سوچئے کہ ایک پیغمبر، جب کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے پھر وہی بات کہ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ یہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ آیات ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ان کے لیے معافی نہ مانگو، اور حدیث میں بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور اللہ یہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو ابراہیم تمہارے والد اس کے مستحق نہیں ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو، تو پھر ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے حالانکہ ان کی قوم پر اور ان کے والد پر عذاب آ گیا تھا، اس کے بعد میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی 20 سال بعد تک ان کے لیے دعا کی۔ یہ جو میں اور آپ دعا پڑھتے ہیں نماز کے آخر میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب تو معاف کر مجھ کو اور میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اہل ایمان کو جس دن کے حساب کتاب ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا انہوں نے کہاں مانگی ہے؟ یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے خانہ کعبہ بناتے ہوئے مانگی، جبکہ ان کے والد کو عذاب کے ذریعے سے فنا ہوئے کم سے کم 20 سال ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے وہ 14-15 سال کے ہوئے، تو اتنا عرصہ تو ہوا ہوگا نا۔ وہ دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم کو، ابراہیم اب چھوڑ دو۔ یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میرا انکار جان بوجھ کے کیا تھا،
اور یہ میری رحمت کا مستحق نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی غیر مسلم کے لیے اس کے مرنے پر، زندگی میں تو کر سکتے ہیں نا دعا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، زندگی میں بھی نہیں کر سکتے. بالکل کر سکتے ہیں. تو جب زندگی میں کر سکتے ہیں اور کہ مرنے کے بعد اگر کوئی نہیں کر رہا تو معلوم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ شخص کافر مرا ہے، اس کو معلوم تھا کہ اللہ کا دین کیا ہے، اس کے باوجود اس نے جان بوجھ کر اس کو ٹھکرایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. کوئی شخص اگر یہ کہنے کے لیے تیار ہے تو پھر خدا کے یہاں جواب دے گا. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. میں ایک اور بات مجھے چھوٹی سی کہنے دیں. جی. لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے آ گئے، اور آپ کو معلوم ہے قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ ہود میں کہ وہ فرشتے پہلے آئے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے. ان کے گھر آئے اور ان کو خوشخبری دی، ان کی بیوی کو اور ان کو آپ کا بیٹا ہوگا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ مشن کیا ہے آپ کا؟ یہاں تو آپ نے دے دی خوشخبری، بڑی مہربانی، لیکن واٹ از دا پلان؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے، وہ بہت بگڑ گئے. ابراہیم علیہ السلام، یہ قرآن میں لکھا ہے اور بائبل میں اس کی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ سے بحث کی، اے خدا تو کیوں عذاب دے رہا ہے؟ کیا اگر اس میں 50 اچھے لوگ ہوں گے تب بھی دے گا؟ وہ 50 سے پھر 40 پر آئے، 40 سے پھر 30 پر آئے، 30 سے پھر 20 پر آئے، 20 سے پھر 10 پر آئے. جب 10 پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اب چھوڑ، 10 بھی نہیں ہے. اور تعریف کی کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے. ہمارے یہاں لوگ بڑے سنگ دل ہیں یار، شاید بہت سنگ دل لوگ ہیں ہم، پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر یہ سنگ دلی آئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگ نرم ہوں، محبت کرنے والے ہوں، لوگوں کے بارے میں حساس ہوں، لوگوں سب انسانوں کے جنتی ہونے کے متمنی ہوں. یہ نفرت نہ جانے کہاں سے پیدا ہو گئی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں پھر ایک دفعہ یہ سوال ریپیٹ کروں گا تاکہ میں 100% کنفرمیشن لے سکوں آپ سے کہ کیا کسی غیر مسلم کے مر جانے پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے ہیں؟ برادر مکرم، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو دعا ہے ہی نہیں، یہ تو دعا نہیں ہے، یہ تو ہمارے عقیدے ایمان کی کنفرمیشن ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. تو یہ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. میں تو آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو جنت دے، اے اللہ اس سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے بات کو سمجھنے میں تو اس کو معاف. میں تو آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون تو کوئی دعا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف میرے اپنے ایمان کا اظہار ہے کہ یار وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، مجھے بھی فوت ہونا ہے، ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس کو کہنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں تو اس سے آگے بڑھ کر اور خود نہیں کہہ رہا میری کیا حیثیت ہے. مسیح علیہ السلام کا باقاعدہ ذکر قرآن مجید میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے. تو اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیشہ نرم انسان تھے، معاف کرنے والے تھے، لوگوں کے لیے ہدایت کے متمنی تھے. اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ پیغمبر آپ ان کی ہدایت کے لیے اتنے غمزدہ ہو جائیں گے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، اتنے زیادہ کنسرن تھے. لیکن آپ کی امت میں لوگ ہیں کہ جو نفرت کرتے ہیں، نہ جانے کیوں، صرف اس لیے کہ ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. یار بات سمجھ لو کہ وہ اصل میں وہ عذاب کے زمانے کی آیات تھی اور عذاب کے زمانے کے واقعات تھے، ان کو باقی چیزوں سے الگ کر کے دیکھو. تو ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں محبت کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک ریٹیل سٹور پر کام کرتا تھا، میرے پاس ایک شخص آیا جاب کے لیے. وہ ایک مسیح تھا، یعنی کہ کرسچن، غیر مسلم تھا اور کرسچن تھا. تو اس نے آ کے مجھ سے، جب اس کو میں نے جاب آفر کی تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، کیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، میں تو عیسائی ہوں. تو میں نے کہا دوست ہمارے مذہب میں تو یہ بڑی چیز واضح ہے کہ ہم نے ہر مائنورٹی کے ساتھ ایک بہترین اخلاق قائم کرنا ہے. تو اس نے اگلا سوال کیا، کیا میں آپ کے ساتھ کھانا کھا سکوں گا؟ اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، چونکہ میں نے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کی، کہیں ہندو بھی رہے، کہیں کرسچن بھی رہے، کہیں اور بھی مذہب کے لوگ رہے. تو بہت سارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں،
ان کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے، یہ برداشت، یہ رواداری، یہ انٹریکشن تبھی جنریٹ ہوگی جب ہم ان چیزوں کو کلیئر کر پائیں گے. تو کیا اگلا ایک معصومانہ سا سوال، کیا ہم کسی عیسائی کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ، کسی سکھ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں ایک ہی برتن میں؟ پہلے تو آپ لیجئے عیسائی اور یہودیوں کی بات، وہ تو قرآن مجید میں خود بیان ہوئی ہے کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال. ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو شراب پیش کریں یا آپ کو سور کا گوشت پیش کریں یا آپ کو حرام گوشت پیش کریں تو آپ اس کو کھائیں. یعنی مطلب وہ کھانا جو آپ کے لیے حلال ہے اگر آپ ان کے ہوں ساتھ مل کے کھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے وہ لوگ کہ جو وہاں موجود تھے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا تو باقی سب لوگوں کے بارے میں کہہ دیا. کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی اور ہو، اگر جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ کھانا اگر ناجائز نہیں تو آپ کے لیے ان کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کھانا چاہیے. اسی سے تعلقات، محبت بڑھتی ہے. جب آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، جب آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہمدردی نہیں ہوگی تو آپ اپنا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ پیغام تو پہلے اخلاق اور کردار سے پہنچتا ہے نا، پھر آپ کوئی بالکل. بات کہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم یہ بالکل ایسا کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اچھا، مجھے ایک موقع پہ مجھے کسی نے پوچھا کہ جی کسی بیرون ملک میں تھا کہ جی ہم ہوتے ہیں تو یہ کھانا جو کھا رہے ہوتے ہیں اس میں شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں اور حرام بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو میں تو اٹھ کے، خاتون نے پوچھا، میں تو اٹھ کے آ جاتی. میں نے کہا محترمہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں آپ کو کسی نے دھکا دیا تھا آنے کے لیے؟ آپ خود اپنی پسند سے ملک میں آئی تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کھانے کے بعد اٹھ کے چلی جاتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے بڑا موقع ہونا چاہیے کہ جب وہ کھانا کھا رہے ہوں، انہیں معلوم ہو کہ آپ شراب نہیں پیتی، انہیں معلوم ہو کہ آپ سور کا گوشت نہیں کھاتے، تو سوال پوچھیں گے نا کہ بھائی کیوں؟ پھر آپ ہوں جواب دیں. جب آپ جواب دیں گی تو یہ جواب اصل میں آپ کی طرف سے دعوت ہوگی. تو کسی نے مجھے جواب بتائیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی میں تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو صرف آپ کو ایک بات سمجھانا تھا، لیکن میں نے جواب دیا. میں نے کہا آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ ہمارا رب ہم کو یہ کہتا ہے کہ ہم کو پاک رہنا ہے، کھانے پینے میں بھی، بدن کے لحاظ سے بھی اور اخلاق میں بھی. اس لیے کہ موت کے بعد جو اگلی زندگی آنے والی ہے اس میں جنت میں وہ صرف پاک لوگوں کو داخل کرے گا. تو اس وجہ سے شراب سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، عقلی طور پر، اخلاقی طور پر. سور کا گوشت بھی ناپاک ہے اس لیے کہ سور بھی دوسرے درندوں کی طرح گوشت کھاتا ہے. تو یہ آپ دعوت دیں. جب آپ دعوت دیں گے تو لوگوں کے اندر سوال پیدا ہوں گے. ہمارے یہاں تو لوگ کٹے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، اندر سے نفرت. آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ کے کرسچن صاحب نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ بالکل. مسلمان تو مل کے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے. کتنے افسوس کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، اب ماشاء اللہ سے آج میرا خیال ہے مجھ سمیت بہت سے لوگوں کے جو ایسے سوال تھے جو بڑے بڑے بیسک تھے، لیکن وہ ہماری انٹریکشن، ہمارے ہمارے کلچر، ہمارے انوائرمنٹ کو بڑا اسٹرانگلی ڈسٹرب کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ کافی اس میں تصحیح ہو گئی اور لوگ یقیناً بہتر جان سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی شخص خود سے اس مذہبی رواداری کے حوالے سے مزید قرآن کی اسٹڈی کرنا چاہے تو قرآن کی کون سے پارے، کون سی آیات جو ہیں جن کو خاص طور پر وہ پڑھے تو اس کو مزید بہتر گائیڈ لائن مل سکتی ہے؟ اگر آپ نوازیں تو بہت زبردست ہو جائے. دیکھیں، میں نے یہ گزارش کی کہ قرآن مجید چونکہ اپنے موضوع کے لحاظ سے، اپنے سبجیکٹ میٹر کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے. یعنی آپ نے جس طرح ایک قوم کو دعوت دی، وارن کیا، اور پھر الٹیمیٹلی ان پر عذاب آیا، یہ پوری داستان ہے اس میں. تو اس میں ظاہر ہے کہ مختلف فیزز آئے. تو اس میں آپ کو وہ آیات بھی ملیں گی کہ جو عذاب والی ہیں اور وہ آیات بھی ملیں گی جو دعوت والی ہیں. دعوت والی آیات میں آپ کو ابھی بتا چکا، سورہ نحل میں غالباً آیت نمبر 125 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ تم حکمت کے ساتھ، اور نصیحت کرو تو اچھی نصیحت کرو، اور اگر کہیں بحث کرنے کی بھی نوبت آ جائے تو جادلہم باللتی ہی یا احسن، اچھے انداز میں بحث کرو. اسی طرح سے
سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3، اس کی آیت نمبر 113 سے 115 میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم اہل کتاب کی بے انتہا تعریف کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے رب نے ایسا نہیں کیا کہ صرف تعریف کو ان لوگوں کے لیے محدود رکھا کہ جو مسلمان ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران ہی میں اللہ تعالیٰ نے غالباً آیت نمبر 75 ہے، جس میں یہ بتایا کہ ان کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اتنے دیانتدار ہیں کہ اگر تم ان کو ڈھیروں مال دو تو سارے کا سارا وہ تم کو لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی بتایا، میں نے ابھی ایک آیت کے ذریعے سے حوالے سے، غالباً یہ سورہ حج ہے، سورہ نمبر 22، اس کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں یہ بتایا کہ یہ جو جہاد کی اجازت اللہ نے دی ہے مسلمانوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا وہ نہ کرے تو پھر تو عبادت گاہیں مسمار ہو جائیں۔ اور عبادت گاہوں میں صرف مسجدوں کا ذکر نہیں ہوا بلکہ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو بات بہت کہا ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے سورہ مائدہ میں کہ دیکھو اے مسلمانوں، تمہیں ہر حال میں انصاف کرنا ہے، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اپنے مفادات پر، تمہارے والدین کے مفادات، تمہارے رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں کوئی تمہارا دشمنی فائدہ کوئی کیوں نہ پہنچے اس کو۔ ہم کو لوگوں سے بدزنی کرنے سے روکا گیا ہے، ہم کو لوگوں کا مذاق اڑانے سے روکا گیا ہے، ہم کو لوگوں کی غیبت کرنے سے روکا گیا ہے، ہمیں ان کے تجسس کرنے سے روکا گیا ہے، ہمیں انہیں تانا دینے سے روکا گیا ہے، ہمیں ان کو برے القاب سے پکارنے سے روکا گیا ہے۔ سو دین کی تعلیمات تو سر تسر رحمت پر مبنی اور تمام انسانوں کے لیے، یہ دین سارے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغمبر ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپ کے پیغمبر ہونے کے بارے میں ایسے واضح طریقے سے معلوم ہو گیا کہ ہم نے آپ کو مان لیا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آپ کو مانا تو حقیقت میں صحابہ کرام نے تھا، جو خود مان کے آئے تھے۔ ہم تو پیدا ہوئے ہیں، اور پیدا ہونے بالکل کے بعد جب ہم ذرا سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچ کے مانتے۔ تو بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام پہنچا نہیں، تو ان کو ہم نے پہنچانا ہے۔ بھائی کیسے پہنچانا؟ لڑ کے پہنچانا ہے، نفرت کر کے پہنچانا ہے، ان کو دعا سے محروم کر کے پہنچانا ہے، یا ان سے اچھے طریقے سے دوستی کر کے ان کے لیے ہمدردی رکھ کے پہنچانا۔ سو پورا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کے پیغام کی نفی ہو جاتی ہے جب لوگ غیر مسلموں کے ساتھ نفرت اور سختی کا رویہ اختیار کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اپنا بڑا قیمتی وقت دیا، اور یقیناً ہم سب کے لیے جہاں وقت قیمتی ہوتا ہے، لیکن وہ وقت جو ہم اپنے دین کی سمجھ کے لیے استعمال کرتے ہیں، شاید اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میری دعا ہوگی کہ ہم سب اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہاں جی، جو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ حد سے زیادہ ایکچولی زندگی کا ایک طریقہ ہے، جینے کا ایک ضابطۂ حیات ہے، اور میرا خیال ہے بہترین اخلاق ہی ہم سب کے بہترین فائدے میں ہے، چاہے وہ دین کی تبلیغ ہو یا ہمارا رہن سہن ہو۔ ڈاکٹر صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، انشاءاللہ پھر آپ سے بہت بات ہوگی۔ شکریہ۔